रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप पे सबसे पहले दोहराई, और दोहराई में भी आपको मैं सवाल करूंगा ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपने इसको ठीक से पढ़ा है या नहीं। अच्छा, तो कल हमने 11 था, 18 किया था, तो मैं पहले इनकी दोहराई के 11 सूरत पढ़ रहा हूं। मैं आयत का नंबर 11 है और मैं पढ़ रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र। तुम उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे। अच्छा, यहाँ नसीहत से मुराद क्या है, मतलब जल्दी बताया। सर, नसीहत की पैरवी से मुराद है कुरान और हदीस की पैरवी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि शाबाश, वसल्लम का इत्तिबा। शाबाश। यहाँ जिक्र से मुराद कुरान और हदीस है। ये सब चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो जो इत्तिबाए कुरान और इत्तिबाए हदीस करेगा वो इससे नसीहत हासिल करेगा, वो इससे इंजार और खबरदार होगा। इसका मतलब है कि जो शख्स कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसका इल्म नहीं रखता, उसका मुतालिया नहीं करता, वो इंजार हरगिज़ उस खबरदार नहीं हो सकता कि उसको ये दुनिया में किस लिए भेजा गया, कामयाब कब होगा, नाकाम कब होगा और नामुराद कब होगा। पहली बात, वह खशियर रहमान बिलगैब, कि जिक्र का कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करे, और दूसरा काम क्या करे, खशियर रहमान गैर जो देखे गैब में रहमान है पे। उससे डरे। जरा मुझे ये बताएं कि ये जो रहमान की खशियत है, जो यहाँ लाजमी शर्त है, वो कैसे पैदा होगी। आयात और ये कायनात और आयात कायनात और आयात नफ्स से पता चलेगा। यानी इसका आसान जल्दी जवाब ये है कि आयात कायनात हों या आयात अनफुस हों, उससे दरअसल अल्लाह ताला की सिफात का पता चलता है कि कितना ज़बरदस्त है। और फिर उसी से मुझे डर पैदा होता है कि वो जो मेरे लिए उसने इतने इंतजामात किए हैं, कहीं मैं उसके गज़ब का निशाना ना हूँ। मैं उसकी रहमत को हर वक्त उसकी रहमत का मुस्तहिक बनने की कोशिश करूँ। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप कुरान और सुन्नत का ठीक ठीक मुतालिया करें समझ के। जरा देख रहे हैं आपके पहले में भी जिक्र का मतलब कि इस जिक्र का इत्तिबा करने वाला वो है जो कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करता है, और रहमान से डरता भी वही है जो कुरान और सुन्नत की ठीक ठीक पैरवी करता है। अब ये शख्स जो इत्तिबाए जिक्र करता है और जो रहमान की खशियत अपने अंदर रखता है, उसको खुशखबरी है किस बात की, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन, उसको मग़फ़िरत कि जो भी छोटे मोटे गुनाह हुए उसने तौबा की वो माफ, व अजरुन करीम, वो इज्जत वाली रोजी जो जन्नत में मिलेगी। कोई सवाल, कोई आयत 11 के बारे में। अच्छा, इसके साथ एक आयत लिख लें, सूरा मुल्क की आयत 12। आप में से हर एक को सूरा मुल्क याद होनी चाहिए, इसलिए कि उसकी बड़ी फजीलत आई है रोजाना पढ़ने के एतबार से। तो आयत मुल्क 67 है, उसकी आयत 12 है, और मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, आप देख लें कितनी इस आयत के मफहूम से मिलती जुलती आयत है। इन्नल्लज़ीन यख़शौना रब्बहुम, बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, खशियत रखते हैं, बिलगैब, हालांकि रब गैब में है, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। वहां आया है ना अजरुन करीम, और यहाँ आया है अजरुन कबीर।
کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اچھا، اجر کریم اور اجر کبیر میں فرق کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ بھائی آپ اس اجر کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ اجر کریم کیا ہوتا ہے اور اجر کبیر کیا ہوتا ہے۔ جلدی بتائیں۔ بڑے غور سے سنیے۔ کریم عزت والا اجر اور عظیم بڑا بلندی والا اجر۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مانے کر رہے ہیں، میں آپ سے مفہوم پوچھ رہا ہوں۔ ایک کھانا جو آپ کسی نوکر کو دیتے ہیں یا غریب کو دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ لے کھانا باہر بیٹھ کے کھا لے، لیکن اگر وہی کھانا اس کو عزت کے ساتھ پیش کیا جائے، ٹیبل پہ بٹھا کے آپ خود اس کے سامنے کھانا رکھیں، پانی رکھیں، وہی کھانا رکھیں جو خود کھاتے ہیں، یہ اجر کریم ہوگا۔ اور پہلا اجر کریم نہیں ہے تو جنت میں جو انسان کو رزق ملے گا وہ اللہ تعالیٰ بڑی عزت کے ساتھ پیش کریں گے۔ سمجھ آئیے کہ اجر کریم کیا ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر۔ الحمدللہ جی سر، جزاک اللہ سر۔ اجر کبیر یہ ہے، بڑے غور سے سنیے، کہ ہمارے وہم میں بھی نہیں ہے کہ وہاں کس قسم کے لاجواب باغات ہوں گے، ان کے پھل ہوں گے، کیسے بالا خانے ہوں گے، کیسی فیملی لائف ہوگی، کیسے جوڑے ملیں گے، وہ سارا اجر کبیر ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ تو یہ آپ کیوں نہیں سوال کرتے جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں؟ اچھا، اب آیت نمبر 12 پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے وہ چیز جو میرے اندر خشیت ہے، ان نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ کیا قدرت ہے میرے رب کی، کیا اختیار ہے میرے رب کا۔ پھر صرف یہی نہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اور جو اس کے آثار پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب ہم لکھ رہے ہیں۔ جس نے برائی کی، قلبیں کھولی، اس نے پیچھے جو آثار چھوڑے، لوگ ان قلبوں میں جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو بھی برائی کا ملے گا، ساری سزا ملے گی، اور وہ سب لکھوا رہا ہے اللہ۔ تو بڑی ذمہ داری سے زندگی گزاریے، سوچ سمجھ کے گزاریے۔ یہ چیز میرے اندر خوف پیدا کرتی ہے، یہ میرے اندر تقوی پیدا کرتی ہے کہ ہر برائی سے بچوں اور نیکی کروں۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ کا بندوبست دیکھیں، فول پروف سسٹم دیکھیں کہ اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ اللہ لکھوا رہے ہیں، نوٹ کرا رہے ہیں ایک اعمال نامے میں۔ تو کوئی چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ یا تو قابل سزا ہے اگر برائی ہے، یا نیکی ہے تو قابل جزا ہے، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی لکھی جا رہی ہے۔ زندگی سوچ سمجھ کے گزارو۔ یہ اللہ نے زندگی جو ہے امانت ہے اللہ کی، وہ امانت جس سے پہاڑ خوف زدہ ہو گئے تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ کوئی سوالات 12 کے بارے میں؟ آثار ہم کا ذرا تفصیل بتا دیں۔ اچھا، آثار کا مطلب ہے جو پیچھے انہوں نے چھوڑا ہے۔ جس کسی نے سنما بنوایا اور جو سنما دیکھ رہے ہیں اور برائی میں وقت گزار رہے ہیں، وہ آثار ہیں اس کے جو اس نے کام کیا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا وہاں۔ اس کے سارے گناہ بھی ان لوگوں کے جو ذمے ہیں تو ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اس کے آثار کا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ کسی نے مسجد بنوائی ہے اللہ کے لیے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے آثار ہیں اس مسجد کے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اگر مثال سے بات کلیئر نہ ہو تو فوراً بتائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 13، 14
میں دونوں آیات میں بتایا کہ یہ جب انبیاء آئے تو لوگوں نے، خاص کر وہ لوگ جو منکرین تھے، انہوں نے ان انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے سامنے مثال بیان کرو بستی والوں کا قصہ ان کو سناؤ۔ اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دو نبی بھیجے، فکذبوہما، انہوں نے ہم دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، ہم نے تیسرا بھیجا، فقالو، ان سب نے انبیاء نے کہا، انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ کیوں انبیاء نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ کمال ہے، اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ تو پھر اللہ انبیاء کو کس لیے بھیجتا ہے؟ جس قوم کی طرف آتے ہیں اس قوم کی ہدایت کے لیے۔ تو اللہ مبعوث فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے نبی بھیجے جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے۔ سمجھیں بات کو، حجت کیا؟ جو مان کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو اجر ملے، اور جو اس کی مخالفت کر کے، انکار کر کے مخالفت کرتے ہیں ان کو سزا ملے۔ یہ ہے انبیاء کی بعثت کا مقصد۔ بات کلیئر ہے؟ اب جی سر، انہوں جزاک نے اللہ خیر۔ انہوں نے کیا کہا؟ سنیں، بستی والوں نے کتنے بگڑے ہوئے تھے، کس قدر گمراہ تھے، کس قدر انہوں نے اپنی فطرتیں مسخ کر رکھی تھیں۔ وہ رب جس کی آیات کائنات اور آیات انفس ظاہر اور باہر ہیں، اس کو انکار کر کے کہتے ہیں قالوا ما انتم الا بشرا مثلنا، وہ بھائی تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ تم تو ہم جیسے انسان ہو، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کی سنت بالکل عین انسانی فطرت کے مطابق کہ انسانوں میں انبیاء انسان آئیں گے تاکہ وہ اس زندگی کو گزار کر دکھائیں جو انسان کو گزارنی چاہیے۔ تو اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے تو کہا کہ تم کون ہو؟ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، کتنا بڑا انکار ہے کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، حالانکہ اس اللہ کے ذمے تھا کہ وہ بندوں کو بتاتا کہ وہ خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، کہ کون سے قانون، کون سی تعلیمات، کون سا اخلاق، کون سی عبادات تمہیں کرنی ہیں، تاکہ قیامت کے دن جب اس نے حساب لینا ہے تو یہ چیزیں ہم پر حجت کے طور پر ساری چیزیں ہمیں بتا دی جاتی ہیں۔ اور کہا ان انتم الا تکذبون، کہ تم تو جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ آپ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ کتنے نبوت سے پہلے یہ لوگ جن کو انبیاء بناتا ہے اللہ، کتنے سچے اور پکے ہوتے ہیں۔ آیت 15 تک کوئی سوال؟ آیت 16 میں فرمایا سر قالوا رب، یہ ان کو کیوں آگ لگ گئی تھی جب رسول پاک کو نبوت ملی تھی تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایسی حرکتیں شروع کی تھی نا، کہ دیکھیے پہلے تو ان کو میڈم، یعنی بات کہ یہ ہے، ہاں میں آپ کا سوال پھر دہرا دیتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ انہوں نے حرکت کیوں کی، جبکہ اسی نبی کو نبوت سے پہلے کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہے، اور بعد میں نعوذ باللہ جھوٹا، مکار، اور پتہ نہیں جادو زدہ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ یہی ہے نا آپ کا سوال؟ جی جی بالکل۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں۔ ان لوگوں نے جن میں نبی آئے، خاص کر سرداروں میں، بڑوں میں، بہت بڑی جہالت یہ چھا گئی کہ انہوں نے دنیا میں اپنی مرضی سے لوٹ مار، جھوٹ، فریب، عیاشی، فحاشی سب شروع کر دی، جیسا آج مسلمان حکمران طبقہ ہے۔ اب ان کو یہ بات بڑی بری لگی، کیوں؟ وہ برائی پہ جمنا چاہتے تھے، نبی آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تو جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کا تو احکامات یہ ہیں۔ تو ان کو بالکل اچھے نہیں لگے، کیونکہ وہ احکامات پہ عمل کرتے تو ان کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا تھا، لہٰذا وہ جس لائف سٹائل کے عادی تھے، آج مجھے بتائیں پاکستان میں دیکھ لیں،
کسی مسلمان ملک میں دیکھ لیں، جو پڑھا لکھا، جو متومل طبقہ ہے، وہ کتنا گمراہی میں مبتلا ہے. آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ بالکل سر، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت 15 میں. 15 میں نے ابھی آپ کے سامنے کر دی ہے. 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالو، ان انبیاء نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا پروردگار جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اچھا، یہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ رب جانتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب بڑے غور سے سنیے آپ پلیز. آپ لوگ بالکل قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے، جس طرح صحابہ اور صحابیات نے پڑھا ہے. اب یہاں سب سے عام طور پہ بات کرتے ہیں، اچھا گواہ کون ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ. او ہو، پہلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خاصیتیں. سر جو وہاں موجود ہو. جو وہاں موجود بھی ہو اور سچا اور دیانت بار بھی ہو. سچا ہو جو نا. ڈاکٹر صاحبہ سمجھیے بات. جی سر بالکل. اچھا، اب اللہ ایسی ہستی ہے کہ جو ہر جگہ ہر وقت موجود، نمبر ایک، اور حق ہے. اللہ تعالی حق ہے، وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کی گواہی سب سے اچھی گواہی ہے. اس لیے انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ربنا یعلم، یہ بات ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں، جس نے ہمیں بھیجا ہے، جو برحق ہے، جس کی ہر بات برحق ہے. تو دیکھیں یہاں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، یہ آپ نے باتیں لکھوایا بتا سمجھیں. کر. یہ چیز مجھے بالکل، جب میں اس کی دلیل میرے پاس ہے کہ اللہ کو کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، کیوں؟ اللہ ہی حاضر ناظر ہے. گواہی کی سب سے پہلی کہ جو وہاں موجود ہو، نمبر دو وہ حق بات کہے. یہ دونوں چیزیں اللہ میں مثالی طور حد تک موجود ہے. کوئی سوال؟ یہ مجھے دہرائی اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ آپ سوالوں کے جواب نہیں دیتے. اچھا، اب آیت 18 میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالو ان تطیرنا بکم، بستی کے لوگ کہنے لگے، وہ جنہوں نے انکار کیا، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، فعال بد سمجھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اچھا پہلے پوری کر لوں، اور پھر کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ لئن لم تنتہو، اگر تم باز نہ آئے اس دعوت سے، لنرجمنکم، ہم تمہیں ضرور پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں، ولیمسنکم، اور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور تم سے بڑی دردناک سزا، ہم تمہیں بڑی دردناک عذاب دیں گے. ولیمسنکم منا عذاب علیم. یہ دیکھیں کس قدر ان کی بغض ہے کہ حق جس پر اللہ نے انسانی فطرت کو بنایا ہے. کیسا بنایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے؟ اس کو نیکی سے محبت ہے اور برائی سے نفرت. یہ اس کے اندر رکھ دیا، الہام کر دیا. اب وہ برائی کیونکہ فطرت مسخ کر چکے ہیں، برائی کے اتنے عادی ہیں، تو اس نبی کو کہتے ہیں تم تو نحوست ہو. اب مجھے کسی نبی کی مثال دیجئے جس میں انہوں نے نبی کو کہا تم نحوست ہو. حضرت موسیٰ کی مثال ہے. شاباش. حضرت موسیٰ کو انہوں نے جب عذاب آتا نا تو بدبختی دیکھیں انتہا کی، تو یہ سارے فرعونی کہتے کہ یار تم اللہ سے دعا کرو تاکہ یہ ٹل جائے. جب وہ ٹل جاتی تو کہتے تھے کہ یہ بس جو مصیبت آئی ہے نا، یہ طوفان جو آیا ہے یا جو ٹنڈی دل آئے ہیں یا جو بھی کچھ آیا ہے، یہ صرف تمہاری وجہ، نحوست تم ہو. اللہ فرماتے ہیں طائرکم معکم، یہ نحوست، یہ اخفال بد تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا مطلب ہے تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ جلدی بتائیں.
سر جو برائیاں وہ خود کرتے تھے ان برائیوں کا نتیجہ ہے وہ. ان کے اعمال عملوں نامہ کی میں وجہ سے جلدی میں رکھا ہوا ہے. تمہارے ساتھ لگی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل بد یا نحوست تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. برے اعمال کرو گے تو نحوست تمہیں مصیبتیں آئیں گی، اچھے اعمال کرو گے تو معاشرہ میں پرسکون ہوگا. کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ قرآن کی ایسی تعلیمات ہیں کہ اگر غور کریں سمجھیں تو انسان اش اش کر اٹھتا ہے اور برائی کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا اور نیکی میں کوئی کمی نہیں کرتا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طائرکم قالوا طائرکم معکم، یہ تمہارے ساتھ نحوست لگی ہوئی ہے. ان ذکرتم، اور تم یہ باتیں اس وقت کر رہے ہو جب تم پر ہمارے پاس نصیحت آ گئی ہے. بل انتم قوم مسرفون، تم تو وہ حد سے گزرنے والے لوگ ہو. جو کچھ کر رہے ہو نا، اللہ کی حدود کی پامالی کر رہے ہو، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. یہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا؟ کہ اگر تم نیکی کرو تو نحوست نہیں ہوگی، اگر برائی کرو گے تو نحوست ہوگی. کیا بات ہے، سوچیں. آج دیکھ رہے ہیں رشوت کا پیسہ لے کے آتا ہے نا بندہ گھر میں، کبھی بچے بیمار، کبھی گھر میں یہ تکلیف وہ تکلیف، یہ مصیبت وہ مصیبت. اور اگر حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، وہ حلال کفایت کر جاتا ہے. اس کی اولاد نیک، اس کے گھر کے ماحول ٹھیک، اس کے میاں بیوی کے تعلقات اچھے. سوچیں، غور کریں، دیکھیں کہ رب کے فرمان کتنے برحق ہیں. ہاں، اب آج کا آیت 20 سے شروع کرنا ہے. کوئی سوال 19 آیات تک، 1 سے لے کر 19 تک. شاباش. جزاک اللہ خیر سر، ایک دفعہ اور ریویژن ہو گئی ہے، بہت اچھا سمجھ آ گیا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، بس یہی دعا کر سکتے ہیں. اچھا، اب چلیں ایک اور قرآن ہمارے ایمان کے لیے، اور انسان جب بغاوت پہ اتر آتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. آیت 20 سنیے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک شہر کے دور و دراز گوشے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قال، اس شخص نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، ان بھیجے ہوئے جو اللہ نے بھیجے ہیں ان کا اتباع کرو. یہ مومن آدمی تھا نا، اس کو پتہ تھا کہ زندگی، معاشرہ چاہے فرد کا ہو یا پورے انسانوں کا ہو، وہ اسی وقت سنورتا ہے جب وہ انبیاء کی اتباع کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرنا ہے. جب مدینے میں یہ اتباع کی صحابہ اور صحابیات نے، دیکھ لیں دین پھیلتا پھولتا گیا. اور آج مسلمان کیونکہ اتباع رسول نہیں کر رہا تو اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا مستحق نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ کے لعنت کا مستحق بن چکا ہے. یہ بات سمجھیں آپ، اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کریں. ورنہ یہ نعرے جو ہیں کہ معاشی ترقی فلانی، دیکھ رہے ہیں دنیا کہاں پہنچ رہی ہے. ابھی تو یہ پیٹرول کا معاملہ کھڑا ہوا نا، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا. آپ مجھے دیکھیں گے کہ چند دنوں میں کیا حال ہوتا ہے یہاں. یہ صرف انسانوں کی برائیوں کا نتیجہ ہے. اللہ پاک معاف کر دے سر، دنیا کا نظام ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا سارا کچھ. بس وہ کیونکہ معاشی ہے، ہم تو انسان ہیں ہی نہیں نا، ہم تو معاشی حیوان ہیں. ہمیں تو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، گھومنا پھرنا چاہیے، عیش و عشرت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے
ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے اس قرآن سے منہ موڑا، فإن له معیشتا ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ آیت 20 پہ کوئی سوال؟ سر اتبعوا، سر جی میرا سوال تو نہیں ہے، ایک کامنٹ ہے کہ سر دیکھیں اس میں یہ دوڑتا ہوا آیا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس دائی حق کو احساس ہو گیا تھا کہ بھئی یہ تو اللہ کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے نصیحت کی، ان کو سمجھایا۔ بالکل اچھا کامنٹ ہے آپ کا، کہ وہ شخص اتنا اس کو احساس تھا کہ یہ نافرمانی کر کے کس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس اللہ کی سرکشی کر کے کبھی دنیا میں چین نہیں آیا، تو وہ دوڑتا ہوا ہے اور اس سے کہا جلدی سے ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی میں ہی اصلاح ہے، ان کی پیروی کرنے میں ہی معاشرہ درست ہوگا، ورنہ اگر اس کے خلاف کرو گے تو معاشرہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا آج آپ کا معاشرہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اتبعوا، وہ کہتے ہیں پیروی کرو، ان کا اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے آپ کو اتباع کی دعوت دے رہے ہیں، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، بڑی کتنی پیاری بات ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کا اتباع کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور کوئی اجر تم سے نہیں مانگتے۔ اجر کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور وہ اجر جب قیامت کے دن ملے گا انسان کو، انسان نہال ہو جائے گا۔ ایک طرف پیچھے پڑ کے آئے ہیں، اجر کریم ہوگا کہ وہ عزت والی روزی ہوگی، اور اجرن کبیر ہوگا، وہ ایسا اجر ہوگا کہ جس کا آپ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا جوڑے نا، پڑھیں تو پھر آپ کو مزہ آ جاتا ہے کہ قرآن کی بات کتنی حق ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور پیروی بھی کس بات کی؟ اس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سمرتی ہیں، اور اس لیے کہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ہدایت یافتہ ہیں، رب نے بھیجا ہی ان کو اسی لیے ہے۔ تو رسول کتنا بے لوث ہوتا ہے، اور اس کی رحمت، اس کی اتباع کرنے والوں کو اللہ کیسا اجر دیتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب آیت 22 دیکھیں، کوئی سوال ہو یا تو میرے سوالوں کو جواب دیا کریں اور سوال کر کے سمجھا کریں آپ، ورنہ پھر دہرائی میں آپ سوال کا جواب دینے میں بہت کمزوری دکھاتے ہیں۔ آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِي أَلَا أَعْبُدُ الَّذِي، آخر میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں؟ کیوں بندگی میرے اوپر لازم کیوں ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ وہ رب ہے میرا۔ الذی فطرنی و الیہ ترجعون۔ ہاں ذرا کھولے نا اس کو۔ جی عیسیٰ جی کہ اسی نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا اور مجھے لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے، کیونکہ میرا خالق مالک رازق حاکم وہی ایک رب ہے، لہٰذا میں اسی کی یہ بندگی جب کروں۔ بتائیں گے نا لوگوں کو، تو لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ فطرنی، اس نے مجھے پیدا کیا، میرا نام و نشان نہیں تھا، اس نے مجھے ایک نطفے سے پیدا کر کے ایسا انسان بنایا کہ فطرنی، کہ میں ایسا انسان بن گیا کہ دنیا میں مجھے فرشتوں کو سے بھی سجدہ کرایا، فضیلت اتنی دی، تو کیا میں اس کی عبادت نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ اور آگے جو بات نا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس اس کے پاس پہنچ جانا ہے، آپ نے پوری زندگی کا حساب اس کو دینا ہے۔ نیکیاں کی تو کس کے لیے کیوں کی؟
اجر کا مستحق کب ہوگا؟ جب وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کر کے اور اسی کی رضا کے لیے کرے گا، کسی اجر کا طالب نہیں ہوگا، تو پھر وہ اجر کا طالب ہو، اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور اگر زندگی اس نے اس ہدایت قرآن و سنت کے خلاف گزاری، وہاں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اب جب یہ بات آپ کھول کے بتائیں گے تو سننے والے کا دل پر اثر ہوگا، اور وہ اس ہستی کو اپنا خالق مالک حاکم مان کر اس کی صحیح اتباع کرے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ اگر میں نے اتباع نہ کی تو پیش اس کے سامنے ہی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، لیکن لفظی ترجمہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ نے کھول کھول کے بتانا ہے، پڑھنے والے نے ٹھیک ٹھیک سمجھنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اس ایک آیت میں میرے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر میں نے اس کی عبادت نہ کی جس نے مجھے نتھنگنیس سے ایک انسان بنا کر مجھے خلیفہ اپنا سلیکٹ کیا، اگر میں نے اس کی عبادت نہ کی تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو؟ اور اس نے تو مجھے اپنے سامنے بلا کر مجھ سے پوچھنا ہے ایک ایک عمل کے بارے میں۔ کتنی بڑی پیاری بات ہے یہاں جو آیت 22 میں، کہ آپ خود دیکھیں کہ عبادت تو میرے اوپر لازم ہے، کیونکہ اس کے اتنے احسانات ہیں۔ اس نے مجھے پیدا فرما کر مجھے ساری صلاحیتیں، ذہانتیں، وسائل، ذرائع دے کر میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، خلافت کی ذمہ داری، کہ میں اس کا نائب ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، تو لہذا میں اس کے لیے تیاری کروں۔ پھر دیکھیں آیت 23 میں اللہ تعالیٰ کس قدر کھول کے بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بناؤں؟ میں نے آپ کو الہ کی صفات کا بتایا ہے، وہ جو ہماری آواز دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، وہ جو ہمیں ساری آپ کے سامنے لکھی ہوئی موجود ہیں۔ وہ الہ وہ ہے کہ جس کے اندر وہ ساری طاقتیں، قدرتیں ہوں، وہ جو علم کا انتہا۔ سورہ آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کھول کے بتایا ہے کہ وہ جگہ قرآن میں جو میں نے کھول کے بتایا آپ کو، سورہ آیت الکرسی اور 22 تا 24 آیات سورہ حشر کی۔ تو اگر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں تو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری صلاحیتیں صرف ایک اللہ تعالیٰ میں۔ تو وہ کہتے ہیں اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ان الہوں کو جو بے وزن ہیں، کہ کوئی ان پاس نہ علم ہے نہ اس جیسا، نہ ان کے پاس قدرت ہے اس جیسی، نہ ان پاس کوئی اختیار ہے اس جیسا، اور اتنے بے بس ہیں کہ ان یردن الرحمن بضر، اگر اللہ تعالیٰ رحمان مجھے کسی مصیبت میں پکڑ لے، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی۔ یہ اتنے بے بس ہیں، اور تم نے ان کو الہ بنایا ہوا ہے۔ الہ بنانے کا مطلب کہ یہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، سن کر پھر اس پر ایکشن لیتے ہیں، اور پھر ہمیں سب کچھ جو ملا ہوا ہے اس میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ جب اللہ پکڑ لے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ ہے رب، یہ ہے الہ، اور اس کو انہی صفات کے ساتھ مانیں گے تو پھر آپ کے اندر خوف پیدا ہوگا کہ عدل کے معاملے میں بالکل حق کرے گا، اور میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت اللہ کرنے والا ہے، سب سے زیادہ احسان اس کے ہیں، لہذا مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں، دیکھیں آیت 22 اور 23 میں جو کہا نا کہ وَمَا لِي أَلَّا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر کہا سوالیہ انداز میں
بات کو زور دینے کے لیے، اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، اگر میں یہ کروں گا تو پھر آیت 24 میں انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اگر ان کو میں آلہ بناؤں گا، الہ بناؤں گا، اس کو چھوڑ کر جو واقعی الہ ہے ان میں تو کوئی صفت ہی نہیں ہے، تو پھر تو میں بڑا گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اچھا مجھے جلدی سے بتائیں آیت 25 میں کون سی بات جملہ اس پوری آیت میں کون سا لفظ قابل غور ہے جو سب سے فاسمعون فاسمعون، بالکل غلط، بالکل غلط، نہیں سب سر جی، سے وَمَنْتُ بربکم، ربی بربکم، بربکم جو ہے سر جی اس سے بات، بربکم، وہ جی بندہ ان سے کہہ رہا ہے تمہارا رب، کافروں کو کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں پکڑتے ان چیزوں کو کہ وہ جو تمہارا رب ہے وہ کافروں تمہیں پالتا پوستا ساری ضروریات پوری کرنے والا، تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ تو سنو غور سے، میں اس پر ایمان لایا کیونکہ وہ رب ہے، یہ تمہارے سارے الہ رب نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا اب کیا حرکت کرتے ہیں وہ، کتنے باغی ہیں اللہ کے، کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، ادخل الجنہ، تو انہوں نے کہا اس بندے کو کہ چل جنت میں داخل ہو جا، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قال، وہ بندہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش تم لوگ اس بات کو جانتے کہ کس طرح میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، جعلنی من المکرمین، اور مجھے اپنے بڑے مکرم لوگوں میں سے کر دیا ہے۔ تو وہ تو اس کو قتل کرتے ہیں، تو وہ یہ کیوں کہتا ہے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی آیت کے آگے 2 آیتوں میں 26 اور 27 میں، قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہتے ہیں کاش اے قوم تم جانتے کہ میں کس بات کو، بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، بخشنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے مکرم بندوں میں سے کر دیا۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس سے کہ شہید کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے، جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ بات آپ نے آدھی ٹھیک کہی ہے، کاش پوری ٹھیک کہتے۔ اللہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت میں اپنا مقام دکھا دیتا ہے۔ مکرمین، جب اس نے دیکھا کہ میں جنتوں میں ان چیزوں کا مالک بن گیا ہوں تو پھر اس نے کہا میں مکرم ہوں۔ آپ نے اگلی بات پوری نہیں کی۔ اللہ تو انہوں نے تو مذاقن کہا، اللہ نے کہا اللہ اس کو دکھا دیتا ہے، جب شہید کیا تو اس کو مکرم اس لیے ہو گیا کہ اس نے جنت میں اپنی ساری اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھ لیے۔ تو کیا خوب کہا انہوں نے، کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگوں تمہیں یہ معلوم ہو کس بات کا، کہ بما غفر لی ربی۔ آپ سوچیں، غور کریں، ہم سارا کچھ دنیا میں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو کر ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ جی جی سر جی، جزاک اللہ۔ جی سر، ضرور سمجھیں، قرآن جب سمجھ آتا ہے تو ایمان کہیں بلندیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا اس کو وہ کچھ مل گیا جو کہہ رہا ہے کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، وہ چیزیں جو دنیا میں اس کی خواہش تھی وہاں اللہ نے سب کچھ عنایت فرما دیا۔ اب
یہ تو معاملہ اللہ نے اس کے کیا نا جو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے شہید کر دیا انہوں نے. اب سنیں مکذبین جو جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے یہ عمل کیا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ سبحان اللہ وبحمدہ. اس کے بعد اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. وما کننا منزلین، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، نہ اس کی کوئی حاجت تھی. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ ایک کون ہی کہہ دیں تو ان کے لیے عذاب کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ کو محتاج نہیں ہے لشکروں کا. بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ کس کا مالک ہے؟ کن فیکون، اس طاقت کا کہ وہ حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. کوئی تیاری کی ضرورت نہیں. اللہ کا حکم بس نافذ، ادھر اس نے حکم دیا وہ نافذ ہو گیا. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس قوم کو جب اس نے یہ حرکت کی تو پھر رب نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں ایک کن کہہ دوں لفظ وہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، تو فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس ایک دھماکہ ہوا اور وہ یکا یک بجھ کے رہ گئے، ختم ہو گئے. دھماکہ کا اس نے حکم کن کا کہا، دھماکہ آیا اور سب کو تباہ و برباد کر کے ان کو ختم کر کے چھوڑا. کتنی دیکھیں 2 آیتوں میں وہ شخص جس نے اللہ کے دین کے لیے دعوت دی ان کو، اس کا کیا انجام ہوا، کتنا اللہ نے اس پر کرم کیا. اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی، جنہوں نے اس کو قتل کیا، ان پورے بستیوں کا کیا حال ہوا. اللہ اکبر. یہ ہے میرا رب، یہ ہے خوف کھانے کی بات کہ اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر. کس بات کا افسوس؟ ما یأتیہم من رسول، جو رسول بھی ان کے پاس آیا الا کانوا بہ یستہزئون، تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کتنے سیریس ہونے کی بات تھی. نبی کون ہوتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. جو اللہ کا پیغام لوگوں اللہ تک کا پہنچا. پیغام پہنچانے والا. نبی نذیر اور بشیر ہوتا ہے. دیکھیں نا، جب عذاب کی بات ہوئی ہے تو پھر آپ بالکل ریلیونٹ، ہر نبی بشیر اور نذیر ہے. تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس، کیونکہ نبی تھا، وہ نذیر تھا، اس کے انذار کو انہوں نے خبردار کرنے کا انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ پاک نے ان کو کس طرح ذلیل و رسوا کر دیا. اور فرمایا کہ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے انسانوں پر، ما یأتیہم من رسول، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، نبی، قرآن، حدیث، اور یہ بدبخت اس کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ معاشرے کی اصلاح، زمین پر رہنے کا حق اس وقت ادا کرتا ہے آدمی، اللہ کی خلافت کا حق اس وقت ادا کرتا ہے جب وہ نبی اور قرآن کو فالو کرے. لیکن یہ الٹا کیا کرتے ہیں؟ الا کانوا بہ یستہزئون، اس کے نبی کے آنے کے بعد اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہی مشرکین مکہ نے کیا، یہ حضرت نوح کی قوم نے کیا، یہ قوم عاد نے کیا، یہی قوم سمود نے کیا. اور قرآن آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اتنی الحمدللہ. بڑی ہدایت کی یہ کتاب ہے. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. جب حد سے بڑھ گئی نا کوئی قوم، اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا، ختم. اور
پھر اللہ نے صرف بچے تو کون لوگ؟ جو نبی اور اس کی ہدایت پر ہیں، جنہوں نے لبیک کہا. انہم الیہم لا یرجعون، وہ اب پلٹ کے ان کے پاس نہیں آئیں گے. وہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں. حشر میدان حشر کی طرف. ایک بات بڑی اچھی طرح سن لیں، اگر میں نے اور آپ نے قرآن میں یہ واقعات پڑھ کے سمجھے نہیں تو قیامت کے دن ہم کافروں کی طرح پریشان ہوں گے. لیکن اگر مجھے سمجھ ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے جیسے کہ پہلے سور کے بعد انسانوں کا کیا سب ختم، جاندار سب ختم، زمین دوسری زمین، آسمان اڑ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھ لیں تاکہ جب یہ واقعات ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرمائے گا، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا. اور یہاں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کے سیدھے کہاں پہنچیں گے؟ میدان حشر میں. کے میدان میدان میں. حشر وہ جگہ ہوگی جس حشر کا معنی جمع کرنا، سارے انسان حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک سارے انسان اللہ کے ہاں جمع ہو جائیں گے میدان حشر میں. ذرا اس منظر کو دیکھیں، کتنا ہولناک اور خوفناک. کبھی سوچیں آپ نے کہ یہ مجھے بالکل پتہ ہونا چاہیے؟ ثواب کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں، بھائی قرآن ثواب اس میں ملے گا جب ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ کے ان کے مطابق عمل کریں گے، ورنہ کوئی ثواب نہیں ہے. بھائی آپ اخبار تو پڑھتے ہیں تو ایک ایک چیز سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور قرآن صرف اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ میں اس کو پڑھوں نہیں، پڑھوں تو سمجھوں نہیں، سمجھوں نہیں تو پھر عمل نہیں کروں، تو مجھے اجر کہاں سے ملے گا؟ مجھے بتائیں نا. اس لیے اس کو پڑھو، سمجھو کہ یہ سارے واقعات سے میں نے اور آپ نے گزرنا ہے. اور اللہ انہی لوگوں کو وہاں جب یہ ہولناک مناظر ہوں گے، پہلے سور کے بعد کے، دوسرے سور کے بعد کے، یہ وہی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو سکون سے رکھے گا جنہوں نے اس کو پڑھ کے سمجھ رکھا ہے، اور وہ جب ہو رہا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ قرآن نے ہمیں پہلے خبر دی ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. ان کو سمجھیں، یہ چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ سب پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، میدان حشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب کے بعد کیا ہوگا؟ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، کتنی ہولناک کا جہنم اور کتنی خوبصورت ہے جنت. یہ سب چیزیں قرآن سے سمجھ لیں تاکہ جب یہ ہمارے سامنے ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا فرمائے. تو اللہ آیت 31 میں کہہ رہے ہیں الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. انہم الیہم لا یرجعون، اور وہ اس کے بعد پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے. ہمارے باپ دادا آئے ہیں، پہلے والوں کو تو چھوڑ دیں، جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا. اب وہ برزخ میں ہے، برزخ ہو یا کوئی بھی موقع ہو، خاص کر برزخ جو ہے وہ اس میں آپ کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق آپ سے اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا. اچھی طرح سوچ لیں کتنا ضروری ہے ایمان اور عمل صالح، کہ موت کے وقت سے لے کر برزخ سے پہلا سور جب ہر چیز مر جائے گی، دوسرا سور جب ہر چیز زندہ کر کے چل دے گی اور میدان حشر پہنچے گی، میدان حشر میں حساب و کتاب ہوگا، ادھر جنت ادھر دوزخ دونوں نظر آ رہے ہوں گے. کافروں کا کیا حال ہوگا، مومنوں کا کیا حال ہوگا، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے رہنی چاہیے اور ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ جو بات ہے نا، یہ کہ انہم الیہم لا یرجعون، وہ کبھی ان کے پاس پلٹ کے نہیں آئیں گے. قرآن میں ڈھیر آیات ہیں کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ تم نے آنا ہمارے پاس ہے. یہ بہت بڑی
دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سرکشی کریں، اور بہت بڑی خوشخبری ہے جو ایمان لا کر اللہ کے حکم کے مطابق چلیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں چند آیاتیں آپ کو لکھوا رہا ہوں، پھر بہت ساری آیتیں ہیں، لکھیں ذرا آپ کے، یہ صرف جن میں ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ بقرہ کی 28 لکھیں جلدی سے۔ بقرہ کی 28 میں آپ پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اس اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اچھا، یہ جو بات بتائی ہے شروع میں اس آیت کے، کنتم امواتن، تم مردہ تھے، یہ کون سا پیریڈ ہے؟ سر جب روحیں تھی اور جسم جی مطلب ہمارا وجود ہی نہیں تھا، جب ہم جب روحیں تھی لیکن جسم نہیں۔ سر جب کون؟ روحیں پیدا کی ان سے عہد الست کیا، اور اس کے بعد پھر وہ آپ لمبی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ٹو دی پوائنٹ جواب دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کنتم امواتن، یہ کون سا فیز ہے، کون سا موقع ہے؟ سر دین یہ دین روحوں سے کے پیدا ہونے سے پہلے کا پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ جی جب انسان مٹی میں رلا ملا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 4 سٹیجز آیت میں کلیئر ہیں۔ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون۔ چاروں اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں تو صاف بتایا، کنتم امواتن، یہ پیریڈ ہے جب روح تو اللہ تعالیٰ نے سب پہلے پیدا کر دی، جسم نہیں تھا۔ جسم جب آیا ماں کے پیٹ میں ایک خاص وقت کے بعد اس میں روح پھونکی گئی، یہ فاحیاکم ہے۔ اس سے پہلے جب روح ہے جسم نہیں ہے، وہ موت ہے۔ فاحیاکم، پھر جب روح داخل ہو گئی جسم میں تو زندہ ہو گیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی، وہ موت جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ ثم یحییکم، یہ وہ زندگی ہوگی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور انسان پیدا کر دیے جائیں گے، اور پھر ثم الیہ ترجعون، تو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تمہیں اس کے پاس پہنچنا ہے۔ کتنی زبردست، پوری انسان کے نہ ہونے سے لے کر ہونے تک، موت تک، پھر دوبارہ زندگی، اور پھر اس کا حساب کتاب سب کچھ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت 28 ہے، ذرا غور کریں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کوئی جواب تو دینا آپ۔ الحمدللہ سر۔ سو تو نہیں رہے آپ؟ جی نہیں سر، نہیں نہیں سر، سر، سن رہے ہیں بس آیت میں کھو گئے ہیں سر جی، جو ڈر آپ نے اور پڑھی۔ خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں چپ ہو کے نا۔ جزاک اللہ سر۔ قرآن اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ جس نے ہمیں، موت پہلے تھی، روح تھا جسم نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں روح کو داخل کیا جسم میں، اور وہ زندگی شروع ہو گئی۔ پھر موت دے گا، وہ موت کون سی ہے؟ جو آج فزیکل ڈیتھ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور پھر کب اٹھائے گا؟ کب اٹھائے گا؟ دوسرے سور کے بعد جب دوسرا اب بھی بتا چکا ہوں، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے قبروں سے اٹھ جائیں گے اور اٹھ کے چل دیں گے کس طرف؟ میدان حشر کی طرف۔ آگے لکھیں، سورہ ہود کی آیت 34، سورہ انبیاء کی آیت 35، انبیاء آیت 35، سورہ مومنون کی آیت 115۔ میں 115 پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، سنیں غور سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کتنا بڑا یہ
ہمارے سامنے ثبوت ہے. آج تک کوئی زندہ بچا ہے؟ بتائیں مجھے. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے برائی اور نیکی کے حوالے سے، کہ تمہیں زندگی دیں گے، زندگی کے بعد تمہیں مواقع ہوں گے کہ برائی مشکلوں میں ہوں، برائیوں سے بھی آزمائے جائیں گے، آسانیوں سے بھی آزمائے جائیں گے. اور پھر کہا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے پلٹ کے ہمارے پاس ہی ہونا ہے. سورہ قصص کی آیت 70. کاش آپ یہ سب پڑھیں، سمجھیں ان کو. سورہ زمر کی آیت 17، سجدہ کی آیت 11، یاسین کی آیت 83، سب کے اینڈ میں ثم الینا ترجعون. سورہ زمر کی آیت 44، حامیم سجدہ کی آیت 21، زخرف کی آیت 85، اور بھی بہت ساری زخرف کی آیتیں ہیں. کون سی آیت ہے؟ جی زخرف کی کون سی آیت ہے؟ 85 85. سب کی آیت کے یہ بندے کو وارننگ دی جا رہی ہے، آخرت کا احساس دلایا جا رہا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ مت بھولنا کہ تم پلٹ کے تو میرے پاس آؤ گے. آج ہم یہاں رک جاتے ہیں. ہاں، ایک آیت 32 پڑھ لیتے ہیں. 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کو ایک روز ہمارے سامنے پیش ہونا ہے. یہ کہاں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ جلدی بتائیں. میدان حشر کی. ہاں، میدان حشر کی. ایک ایک چیز کا مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ سب معاملات ہم نے گزرنا ہے ان سے، اور وہاں اللہ تعالیٰ انہی کو سکون عطا فرمائے گا جنہوں نے قرآن سے سمجھ رکھا ہے. آپ کے اور میرے لیے انشاءاللہ بڑی سختیاں کم ہوں گی میدان حشر کی، لیکن جن کو قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھتے وہ حیران ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس لیے کہ کبھی انہوں نے قرآن پڑھتے وقت سمجھا نہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں تو بتا دی گئی ہیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ السلام علیکم سر. یہ وعلیکم 29 آیات جو ہے ان کانت الا صیحۃ واحد، یعنی وہ عذاب تو ایک چیخ تھی نا، یعنی سر اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ قیامت کا آیت نمبر کون سی ہے؟ 29. ہاں، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. آیت 29 جب آپ پڑھیں گے نا غور سے، 29 میں اللہ کہتے ہیں یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا، الا کانوا بہ یستہزئون. ساری یہ 30 ہے، ساری 29 کہاں گئی ہے 29؟ جی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. تو ایک، ہاں، یہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک ڈانٹ آئے گی اور ایک دھماکہ ہوگا، فاذا هم خامدون، اور وہ سب بجھ کے رہ جائیں گے. اب اگر اوپر آپ پڑھیں نا کہ مکذبین رسول جو ہے 28 میں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، تو آپ کو فوراً سمجھ آئے گا کہ یہ تو اوپر والی قوم کا دنیا میں عذاب کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو قتل کیا اس نبی کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک دھماکہ بھیجا اور اس دھماکے میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رسول کو قتل کیا تھا جس کا اوپر ذکر ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟
जी सर, जी सर। कोई सवाल और? शाबाश। जब मैं दुहराई करूं तो फिर जवाब दिया करो ना, ताकि मुझे इत्मीनान हो कि आप वाकई इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और किसी कुरान पढ़ने का तो मकसद ही यही है कि हम पढ़ें, समझें और उसका पर ऐन अमल करें जिस जैसा वहां बताया गया है। कोई सवाल, सर कोई देखिए चीज? कितनी सख्त आयतें हैं, और आदमी को कितना सबक सीखना चाहिए ना, कि हम लोगों ने हाजिर तो उसके सामने और हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, चाहे आपने कोई भी छोटा सा भी बद अमल किया या नेक किया। और कितना देखें, आप कह रहे हैं ना कि बोलते नहीं है, ये हम लोग लगता है कि बस इतना गरक हो जाता है बंदा, और खौफ और डर से, कि उसके मुंह से कोई अल्फाज भी निकलने जो है ना वो मुश्किल हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कुरान समझ के अल्लाह ताला ने अकल, इल्म, सोच, होश गोश दिया है। पढ़ते वक्त समझें और आप उसके साथ इंटरेक्शन करें। जो आपको बता रहा है उसके सवालों के जवाब दें, ताकि हम पूरी तरह बात को समझें। इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक हम लोगों को सबको तौफीक दे आमीन। समझने सर की। जी, और एक आयत नंबर 26 है, इसमें कितना खूबसूरत बता दिया गया है कि अल्लाह ताला ने उनकी कौम को ये वो चाहते थे कि मेरा अजर पता लग जाए 27 और 6 में, कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मेरा मकाम मुझे दिखा दिया कब्र में, कि क्या खूब मकाम मुझे अल्लाह ने दिया है। अल्लाह हम सबको ये मकाम नसीब करे और हमें समझ की तौफीक दे। आमीन सुम्मा सर आमीन। ये सूरह यासीन हर घर में तकरीबन रोज ही पढ़ी जाती है और तकरीबन हर शख्स पढ़ता है, लेकिन देखें बगैर समझे पढ़ते हैं तो उसका फिर हमारे ऊपर असर नहीं होता। जैसे इसमें कहा गया है कि इत्बा रसूल और कुरान की इत्बा जो करेंगे वही बख्शे जाएंगे, ये रसूलों का कहा मानेंगे तो वही बख्शे जाएंगे, जो तकजीब करेंगे, जो कुफर करेंगे वो नहीं बख्शे जाएंगे। तो सर कितना अच्छा पैगाम है कि हर बंदा पढ़ता तो है, लेकिन जाहिर है समझ के नहीं पढ़ता तो वो अमल भी नहीं आता, फिर हम रसूलों की नुफरमानी कर रहे होते हैं उसके बावजूद भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा इरम, कि इंसान समझ के पढ़े, गौर व फिक्र करे, और फिर इस चीज पर मिन्नो अन अमल करेगा तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन इंसान बन जाएगा। उसका अखलाक बेहतरीन, उसकी इबादत बिल्कुल ठीक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, इन बातों को मानने के साथ इंसानों की जिंदगी तब्दील हो जाएगी, माशरे तब्दील हो जाएंगे, माशरत तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह। सर यहाँ लिखा हुआ है ना जुंदुन, ये आयत नंबर 28 है। जुंदुन मिनस समाई व मा कुन्ना मुंजरीन। लश्कर, जुंदुन का मतलब होता है लश्कर, तो यानी इसका मतलब है पीछे कौम के ऊपर 3 इकट्ठे आए थे पैगंबर, तो उन्होंने तीनों को जुटलाया, तो इसलिए ये लश्कर लिखा हुआ है यहाँ। नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए लिखा हुआ है कि अल्लाह को कोई लश्कर की जरूरत नहीं होते। ये हम इंसानों की जरूरत है कि हम कोई काम करना चाहें तो हमें अफराद चाहिए, स्किल चाहिए, उनके अंदर वो महारतें होनी चाहिए। अल्लाह ताला जब भी जो काम करता है, जमीन व आसमान बनाए, बस हुक्म दे दिया, कुन, वो हो गई। इसी तरह जब अल्लाह अजाब भेजता है, इन मुनाफरमानों पर अजाब भेजा, तो अल्लाह को कोई लश्करों की जरूरत नहीं थी। उसने तो सिर्फ एक हुक्म दिया, एक धमाका हुआ और पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई। ये है इसका मतलब। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह सर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, और हम सबको जो आपके साथ जुड़े हुए हैं समझने की तौफीक दे और उस पे अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन। कितनी खूबसूरत चीजें पता चलती हैं इस वक्त, इतना खूबसूरत ये टाइम देखें कितना अच्छा होता है सर। सर जी एक बेशक। सवाल करना है यहाँ पर। सर जी मैं एक ऐसी उलझन सी आती है इस वक्त के, नेकी आपके सामने है लेकिन आपको थोड़ा सा तरद्दुद हो रहा है उसमें
لیکن ایک دم آپ کی سوچ میں آتا ہے کہ نہیں یہ میں نے اللہ کی خاطر کرنی ہے اور اللہ کا یہی حکم ہے میرے لیے، تو سر جی وہ پھر اس سوچ پر پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کر لیتے ہیں، مطلب یعنی کہ وہ نیکی پھر کر لیتے ہیں ہم، تو وہ جو سوچ آئی تھی وہ تردد سا ہوا تھا تھوڑا سا، تو دیکھیں سر میری جی بات سنیں آپ، اللہ تعالیٰ نے جو شخص قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے نا، اس کو کبھی تردد نہیں ہوتا، اس کو بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکی ہے، مجھے اس میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرو، سبقت کرو، اور اگر برائی، نیکی وہ ہے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے، برائی وہ ہے جس پر آپ کے دل میں کھٹکا پیدا ہو، تو لہٰذا آپ بات یا تو مجھے بتائیں کہ بھئی یہ چیز ہے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، حکم ہے تو کر گزرو، منع کیا تو رک جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب بھی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے صحیح، تردد نہیں آنا چاہیے کسی وقت سر جی، ہر وقت نہیں، کسی وقت ایسی جو الجھن سی آ قرآن، جاتی ہے نا، آپ جیسا جو قرآن کا طالب علم ہے نا، جو لوگوں کو درس دیتا ہے، وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، اور کوئی اگر دیکھیں آپ کو کلیئر، شبہ ہو تو آپ قرآن سے پوچھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں آپ کو آیتیں سامنے لے آئے گا، ورنہ آپ اس آدمی سے پوچھیں جو خود قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں سے کو پتہ ہے ان سے جا کے پوچھ لو۔ سر جی میں ایک بات کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں؟ سر جی میں اپنا ایک واقعہ اسی طرح سے بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں تھا پتا، متفقین جب تک میں ترجمے کے ساتھ، ہمیں عبداللہ ہی پڑھاتی ہیں، یہ میری استاد ہیں، تو نہیں تھا پتا مجھے، تو نہیں کیا ہے اس میں کس بارے میں کہا گیا ہے، تو اس دن میری ہیلپر آئی، اس نے کہا کہ جی اس طرح سے میں گئی ہوں بیچنے کے لیے، بیچاریاں کوڑ کباڑ اکٹھا کرتی ہیں کہ چلو بیچ کے کچھ پیسے آ جائیں گے، کہتی ہے اس نے باجی، میری بیٹی نے اگر ساتھ نہ ہوتی، میری بیٹی پڑھتی ہے اسکول جاتی ہے، اس نے پڑھ لیا کہ اتنے کےجی وزن تھا، جو اس کو وہ 35 کلو کو وہ اس کو 11 بتا رہا تھا، 11 کلو۔ پھر میں نے اس کو یہ سنائی آیا تو وہ رو پڑی، اور اس نے کہا باجی واقعی قرآن پاک کو ایسے پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کہ اتنی سخت اس کے بارے میں آئی ہے ناپ تول کے لیے، کرنے کے لیے، اور ہمیں واقعی قدم قدم پہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں تو کروٹ لینا، بیٹھنا، اٹھنا سب سکھا رہا ہے، اور ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سیکھنا چاہتے یا نہیں اس پہ عمل کرنا چاہتے۔ جزاک اللہ، یہ جزاک ہم اللہ، لوگوں کی بدبختی ہے۔ بے شک۔ اچھی طرح پڑھ کے آئیے تاکہ کل آپ سے جب ریویژن میں سوال جواب ہوں تو آپ تیار ہوں۔ جزاک اللہ۔ ان